मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कहरा शहर से तकरीबन 2 मील के फासले पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के अंदर एक काजी ने मस्जिद तामीर करवाई थी। मस्जिद इतनी बड़ी भी ना थी कि जिसके अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होते, और वो इतनी छोटी भी ना थी कि उनमें नमाजियों की कमी होती। वहाँ की आबादी के लिहाज से उस मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद अच्छी खासी होती, और दूसरी, उस मस्जिद में नमाजियों की तादाद की बड़ी वजह ये थी कि वो मस्जिद कहरा शहर के खारजी रास्ते पर आबाद थी, और कहरा के अंदर आने और जाने वाले जितने भी मुसाफिर होते उस मस्जिद के अंदर दौरान सफ़र नमाज अदा करते। और यही वजह थी कि आधी मस्जिद मुसाफिरों की वजह से भरी रहती, और वो मस्जिद जिस आबादी के अंदर बनाई गई थी उस आबादी के रहने वाले लोग बड़े ही नरमो और जज्बाती दिल के मालिक थे। उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो किसी भी बात से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते, और कोई भी बात उनको मुतमाइन कर देती। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र में आकर जो नई फ़ौज तैयार की थी, उनमें से उन इलाकों के अफराद ज़्यादा भर्ती हुए थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ज़रिया मुआश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़ौज की तनख्वाहों में कशिश पैदा की और मुतअद्दिद सहूलतें भी दी थीं। दूसरी वजह यह थी कि लोग जहाद को फ़र्ज समझते थे। वो इस्लाम के नाम पर जान और माल कुर्बान करने को तैयार रहते थे। उस दौर में इस जज्बे की शदीद ज़रूरत थी। सरकारी तौर पर उन्हें बताया गया था कि सलीबी दुनिया आलम इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए अपने तमाम तर ज़राए और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 6-7 महीनों से ये गुमनाम सी मस्जिद मशहूर हो गई थी। ये शोहरत नए इमाम की बदौलत थी, जो इशा की नमाज के बाद दर्स दिया करता था। पहला पेश इमाम सिर्फ 3 रोज़ पहले ऐसी बीमारी से मर गया था जिसे कोई हकीम और सियाना समझ ही नहीं सका। वातों की सोजिश की शिकायत रखता था, इसी बीमारी से मर गया। वो आम सा एक मौलवी था जो सिर्फ नमाज बाजमात पढ़ता था। उसकी वफ़ात के अगले ही रोज़ सफ़ेद चेहरे और बूढ़ी दाढ़ी वाला एक मौलवी आया, जिसने इमामत के फ़राइज़ अपने ज़िम्मे लेने की पेशकश की। लोगों ने उसे कबूल कर लिया। वो कहीं झोंपड़ी में रहता था। उसकी 2 बीवियां थीं। उसने लोगों को बताया था कि वो इल्म का शैदाई और मज़हब के समंदर का गोता आ रहा है। वो हाथों मदारत और लोगों से नज़र आने वसूल करने का कायल नहीं था। उसकी ज़रूरत सिर्फ ये थी कि उसे कुशादा और अच्छा मकान मिल जाए, जहां वो 2 बीवियों के साथ इज्जत से और पर्दे में रह सके। लोगों ने मस्जिद के करीब ही उसे एक मकान खाली कर दिया, जिसके कई एक कमरे थे। लोगों ने देखा कि वो दोनों बीवियों के साथ उस मकान में आया। बीवियां स्याह बुरकों में मलबूस थी। उनके हाथ भी नज़र नहीं आते थे, पाँव तक छुपे हुए थे। उसे लोगों ने ज़रूरी सामान वगैरह देकर आबाद कर दिया। लोग एक तो उसकी जहरी शख्सियत से मुतासिर हुए, लेकिन जिस जादू ने उन्हें उसका गर्विदा किया वो उसकी आवाज़ का जादू था। उस मस्जिद में उसने पहली आज़ान दी तो जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँची सन्नाटा सा तारी हो गया। एक मुकद्दस तरन्नम ज़मीनों आसमान पर वजह तारी कर रहा था। एक तिलिस्म था कि उन लोगों को भी मस्जिद में ले गया जो घरों में नमाज पढ़ते या पढ़ते ही नहीं थे। उसी रात उसने इशा की नमाज के बाद नमाजियों को पहला दर्स दिया और उन्हें कहा कि वो हर रात दर्स दिया करेगा। 6-7 महीनों में उसने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। बाज़ लोग तो उसके मुरीद बन गए। उस मस्जिद में जुमा की नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। उस पेश इमाम ने, जो दरअसल आलिम था, वहाँ जुमा की नमाज भी पढ़ाना शुरू कर दी। 6-7 महीनों बाद उस मस्जिद और उस पेश इमाम की शोहरत दूर दूर तक पहुँच गई। शहर के भी कुछ लोग उसके दर्स में जाने लगे।
وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زور زیادہ دیا کرتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا، انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیان بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا، یہ مصر کی طاقتور ہستی ہے، اس ملک کی امارت اسلام کے ایک ایسے شہدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا جھجک اسے تسلیم کر دیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، امام علی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں، ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں، اگر گستاخی نہ ہو اور علی مقام کی گستاخی کا باعث نہ بنے اور ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں۔ ہم شک میں ہیں، لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دی کہ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ بات ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے یہ کہا، قرآن کی آواز ہے، جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردن کا قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن میں سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تصویر یوں بیان کی، یہ میرا علم نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں، جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا، اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ پیار کے زور سے پھیلا ہے۔ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بھی بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے رنگ میں ہیں، لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اسی طرح بادشاہوں کی بنیاد مضبوط کی جاتی ہے۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اس سے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کے خلاف نفرت ڈالی گئی ہے، اس کے مطابق عمل اور غور کرو، عیسائی اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی پیدائش ابھی مشترک ہے، آگے اگر ذرا سا اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے کر گئے ہیں۔ اس میں تلوار کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیز ہیں، زمین پر صرف اسی کی ذات بار کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضر دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ واضح کروں گا۔ میرے مصر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں اور انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے
اور کہو گے وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کر دو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مشغول ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، یہ امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی کندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے، تب وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت اس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نکتہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو، بیت المال وقت کا حاکم ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے، حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے، اسے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں، لہذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو۔ لہذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو عالم نے موضوع بدلا اور بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک ایمانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ اس وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1 2 2 3 4 بیویاں گھر رکھو، ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر میں رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عصر کی تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھوڑ سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخموں کے مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھال سکے اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں آپ نے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں ہیں۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں دخل اندازی بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا، سامعین جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے پر جانے لگے۔ احباب نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر سلام کیا تو سارے لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا لباس پہن رکھا تھا، اوپر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر بھی چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی، لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں کی مدد سے اس کے سر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم نے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی لمبی داڑھی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے، ان کے ساتھی 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا، میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے۔ آپ کا ہری پٹی والے نے جواب دیا، ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں، ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی۔ اس آدمی نے جواب دیا، ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں، آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ کی ہی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا،
اور بے توجہی کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئے گی؟ ہری پٹی والے نے جواب دیا، آسمان بالکل صاف ہے۔ عالم نے کہا، بارش کہاں لائیں گے؟ ہری پٹی والے نے کہا، اور کہا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم اسکندریہ میں تھے۔ اس آدمی نے جواب دیا، اس سے پہلے ہم شک میں تھے۔ مسلمان ہو؟ فدائی ہر پٹی والے نے کہا، ابھی مسلمان ہی سمجھو۔ اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں۔ دوسرے نے عالم سے کہا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے آپ پر یقین ہے؟ آپ ناکام نہیں ہو سکتے، اور کامیابی آسان بھی نہیں ہے۔ عالم نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور اس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس ہوں؟ مدرسے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا، آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ ہری پٹی والے نے جواب دیا، یہ تمام اس بات پر جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جسمے کا ضرور ذکر کریں گے۔ آپ نے اپنی سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ طالب علم کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے کہا، 1 اونٹنی کے لیے۔ اس آدمی نے جواب دیا، آپ کے پاس تو ہیں، ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب کے ساتھ 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کیا ہوا کہ تینوں ماری گئی ہیں۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ عالم نے آہ بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھرے گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھا، لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ اس کے پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ بہت سجا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کی ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف حضرت مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی۔ آپ کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ اب کی بار ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا، آپ کو سلیب اور یہ تصویریں اسی طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں۔ عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں۔ 4 شادیاں فرض ہیں، آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمانوں سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ آج میں ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کروں تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے، میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کا نظریات بدل رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو گھر میں قید رکھو،
میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم یعنی بیت المقدس فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان نہیں کرے گا۔ عالم نے کہا، وہ دانش مند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو ایک غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ حقیقت کی بات کرتا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دے۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو، اور جو دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تم نے سنا ہے، میں اپنے درس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس آدمی نے جواب دیا۔ دونوں اونٹیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ دو لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں دوسرے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان دو آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئی۔ عالم نے ان کا تعارف دو آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دو آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا، ہمیں دو آدمیوں کو قتل کرنا ہے۔ دوسرے نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں آدمیوں کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں پہچان سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور لائق ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی اسے پہچان لوں۔ اور اس آدمی نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والی نے کہا، اسے ابھی خوب پہچانتا ہوں۔ عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپیٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور لمبی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئی۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ مونچھیں بھی تراشیدہ تھی۔ لمبی داڑھی اور گندی مونچھیں مصنوعی تھی جو اب اس نے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہ وہی بت بن گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران و ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی، ابھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح کا ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہو؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی بن سفیان؟ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کود گئے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکالی، مگر ادھر گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی پر علی بن سفیان نے جو اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن دو پیشہ ور ایک دونوں کے مقابلے میں نہ آ سکی۔ ان سے تلواریں رکھوا لی گئی۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی باہر کھڑے تھے۔ اسی سائز کی تلواریں کی آواز سنتے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔
وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی موجود تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے۔ آبادی کے لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ عالم حیران کہ آخر میرا پول کیسے کھلا۔ سلطان نے جب بتایا کہ میرے حکم پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تخریب کار بھیج دیے ہیں۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کے کردار کشی کی جو زمین دوست مہم چلائی تھی وہ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ مجھے جب علی بن سفیان نے اطلاع دی تھی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ کر پیش کر رہا ہے، میں نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو۔ میں نے کہا تھا کہ علی مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ پیش امام کسی فرقے کا بھی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے جو قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کر رہا ہے۔ میں مذہب میں ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ عالم نہیں، اگر تم سمجھتے ہو گرفتاری سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو۔ بے شک امام کا درجہ مجھ سے زیادہ بلند ہے۔ علی بن سفیان مسجد کی طرف سننے گیا تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تخریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہن سراغ رساں مسجد میں بھیجے تھے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے اور انہوں نے جو درس میں ہوئے وہ عنوان علی بن سفیان کو سنا دیے، اور ایک رات صلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا پر دلیل یہ پیش کی کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی۔ سراغ رسول نے یہ درس علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں، وہ بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو۔ اس کا دماغ چل گیا۔ میں نے یہ بات بڑی ہی غور سے سنی اور کہا کہ معاملہ برحال برحق مسجد اور امام پیش کا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ علی بن سفیان کے ساتھ خود میں درس سننے جاؤں گا اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ پیش امام کی نیت پر اصلیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ یہ معنی جذبے کے ذکر نے میرے کان کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے علی بن سفیان کے ساتھ صلاح و مشورہ کر کے یہ بہروپ تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد میں گئے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے مجھ کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس قریبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمار کے نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کر دیں اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش زہر کی مکر ماری گئی تھی۔ اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زور و جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تہخانے میں تصدیق کی تھی۔ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے پہلی بار ملتی اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ وہ ایسی بے پرواہی کی لہجے میں کہتا تھا جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو۔ دوسرا کہتا تھا بارش آئے گی، اس سے جواب ملتا تھا آسمان بالکل صاف ہے۔ دوسرا کہتا ہم گھٹا لائیں گے، اور وہ کہکا لگاتا تھا۔ کہنے کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو، اب وہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بولا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی بن سفیان نے معلوم کی، یہ ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبک تھا جو ایک قلعہ تھا۔ یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان انکشافات کے سہارے
سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان بحروق میں مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہے، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف کار نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کا کہکا خاص طور پر قابل ذکر تھا، اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہکا لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 6 جانبازوں کو بھی لے گیا تھا کہ بوقت ضرورت مدد علی بن سفیان نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تہخانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اسی علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابض کس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس جھونپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا۔ وہاں کے مختلف لوگوں نے جواب دیے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ شخص 2 بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا۔ پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عالم فاضل ہے تو انہوں نے اسے جھونپڑا دے دیا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہاں بہت مدت سے ایک پیش امام تھا۔ یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا۔ 15-16 روز بعد پیش امام نے مسجد میں پیٹ درد کی شکایت کی، جس کی شکایت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آ سکا۔ حکیموں نے گھر جا کر دیکھا، دوائیاں دی، مگر وہ تیسرے روز مر گیا۔ اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی۔ اس نے ایسا یقین پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکان دے دیا۔ علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا، تو علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا۔ اس جاسوس کے گھر کی تلاشی بہت سے ہتھیار برآمد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں پر چھپائے گئے تھے۔ وہاں زہر بھی برآمد ہوا جو ایک کتے کو دیا گیا، تو کتا 3 دن بے چین رہا، پھر گرتا رہا اور اٹھتا رہا۔ تیسرے دن شام کے بعد کتا مر گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی تشویش سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا، ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوف زدہ کیے رکھو۔ جب چند دن مسلسل اذیت دی گئی تو سلطان کے سامنے اس نے سب کچھ اگل دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ڈھونگی عالم جاسوس کی مدد سے پورے کہرہ میں پھیلے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور دشمن کے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔